Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 6 of Applied Marketing Strategies MGT 681. आज Applied Marketing Strategies में we are again reviewing your previous concepts जो हम लोगों ने previous मुख्तलिफ marketing के courses में या marketing से related courses में हम लोगों ने study किए थे. Now what we are going to do today, our lecture agenda would be, we want to look at how is strategic planning carried out in different levels of organization. हम ये देखना चाहते हैं कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के क्या डायनामिक्स हैं, किस तरह स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कंडक्ट की जाती है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में ओवरऑल हम किन चीज़ों को केटर कर रहे होते हैं. तो आज इस सवाल का हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे. Let's start with what is strategic planning priority. यानी कि हम जब strategic planning करते हैं तो strategic planning में हम लोगों को क्या क्या कुछ करना पड़ता है, हमारी priorities क्या होती हैं. One is managing companies businesses as an investment portfolio. जब हम बात करते हैं कि एक कंपनी है तो बहुत सारी कंपनीज के मुख्तलिफ बिजनेसेस हो सकते हैं. जैसे जनरल इलेक्ट्रिक की एग्जांपल ले लें. जनरल इलेक्ट्रिक के बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस हैं. दे आर ऑपरेटिंग इन इंश्योरेंस एज वेल एज मेकिंग रेफ्रिजरेटर्स. तो इतना डाइवर्स पोर्टफोलियो है. The first thing is you have to treat businesses as investment portfolios. यानी कि आप हर बिजनेस को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखेंगे, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के तौर पे ओवरऑल जो आपका बिजनेस है उसको देखेंगे. तो बिजनेसेस के हर हिस्से को आप समझेंगे कि ये आपकी एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है एंड देन you strategize according to investments. Then assess each business's strength by considering the market growth rate and company's position and fit in the market. यानी कि जब भी आप किसी भी बिजनेस को assess करेंगे तो आप दो तीन चीज़ें देखेंगे. One is business strength, जो आप देख रहे हैं. One is market growth rate, कि किस तरीके से कितनी रफ्तार से मार्केट ग्रोथ हो रही है. एंड कंपनीज पोजीशन एंड फिट इन द मार्केट, यानी कंपनी की उस ग्रोथ रेट में क्या पोजीशन है. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि स्मार्टफोन की मार्केट जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज करती जा रही है. लोग प्रेफर कर रहे हैं स्मार्टफोन्स को ख़रीदना. तो क्या हमारी कंपनी जो से स्मार्टफोन्स बना रही है उसकी मार्केट में स्टैंडिंग क्या है, उसकी मार्केट में पोजीशन क्या है और उसका उस मार्केट में के साथ फिट कितना है, यानी कि वो कितनी इंटीग्रेटेड है, कितनी रेलेवेंट है विद स्मार्टफोन मार्केट. तो हम लोगों को इस चीज़ पे ये भी हमारी प्रायोरिटी होती है कि जब भी हम बिज़नेस की स्ट्रेंथ को मेजर करना की कोशिश करें तो सबसे पहले हम ये देखें कि मार्केट में क्या ग्रोथ है और उस मार्केट ग्रोथ के रेलेवेंट हमारी क्या पोजीशन है. देन एस्टैब्लिश अ स्ट्रैटेजी. द कंपनी मस्ट डेवलप अ गेम प्लान फॉर अचीविंग ईच बिजनेस लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स. यानी कि हम लोगों के पास एक गेम प्लान होना चाहिए जिसमें हम स्ट्रैटेजाइज करें कि हम कैसे अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को मीट करेंगे. तो ये तमाम चीज़ें, ये तीनों चीज़ें हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की प्रायोरिटीज़ होती हैं. यानी कि हम जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं तो इन चीज़ों को सामने रख के हम अपना स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं. यानी कि नंबर वन इज़ कि हम हर एक को एज सेपरेट बिजनेस पोर्टफोलियो के तौर पे देखते हैं और उसमें हर बिजनेस को जो भी कंपनी कर रही है उसको एज इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं. सेकेंड इज़ कि हम लोग जब भी किसी बिजनेस के बारे में कोई स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट ग्रोथ रेट क्या है और उसके रेलेवेंट आपकी अपनी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है. अगर उसमें गैप्स हैं, यानी कि मार्केट ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है और आपकी कंपनी इज़ पुअरली परफॉर्मिंग, देन यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज अकॉर्डिंग टू इट. देन द अदर केस वुड बी कि आप आउट परफॉर्म कर रहे हैं इवन दो मार्केट ग्रोथ रेट इतना अच्छा नहीं है. सो इन एवरी केस यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज कीपिंग दिस थिंग in mind. And thirdly, what you want to do is
establish a game plan, establish a strategy which will help you to achieve your objectives. So یہ دو تین چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں, آپ کی priorities ہوتی ہیں when you are doing strategic planning. Now moving forward, جب ہم strategic planning process کی بات کرتے ہیں, اس میں ہم اس ڈائیگرام میں اس ڈائیگرام کا نام ہے The Strategic Planning Implementation and Control Process. یہ اوور آل اسٹریٹجک پلاننگ کے جو ڈفرینٹ سٹیپس ہیں ان کو ڈیفائن کر رہا ہے, اس کی ایک پکٹوریل ریپرزنٹیشن ہے, یعنی کہ آپ کیسے پلان کرتے ہیں, پھر اس کو کیسے امپلیمنٹ کرواتے ہیں, اور اس میں کنٹرولز کیا ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹجک پلاننگ کی جب ہم بات کریں تو پلاننگ کے 3 آپ کو باکسز نظر آ رہے ہیں, جس میں ایک پلاننگ ہے, امپلیمنٹیشن ہے, کنٹرول ہے. اگر آپ پلاننگ کے فیز میں دیکھیں تو آپ کو اس میں 4 لیولز نظر آئیں گے: کارپوریٹ پلاننگ, ڈویژن پلاننگ, بزنس پلاننگ اینڈ پروڈکٹ پلاننگ. کارپوریٹ پلاننگ آپ کی ٹاپ لیول کی پلاننگ ہے, جس میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کمپنی کی اوور آل ویژن کیا ہے, گول کیا ہے, اور کمپنی اوور آل کیا اچیو کرنی چاہتی ہے. دین آپ وہ پلاننگ ڈویژنس کے حوالے کر دیتے ہیں, جیسے آپ کا فائنینشیل انسٹرومنٹ ڈویژن ہو سکتا ہے, آپ کا الیکٹریکل پروڈکٹس ڈویژن ہو سکتا ہے, آپ کا میکینیکل پروڈکٹ ڈویژن ہو سکتا ہے. اس میں پھر آگے آپ کی فردر بزنسز ہو سکتے ہیں, جیسے الیکٹریکل پروڈکٹ ڈویژن میں آپ کے ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس ہو سکتے ہیں, یعنی ہاؤس ہولڈ جیسے آپ کا ریفریجریٹرز ہیں, آپ کے گھر میں جو چھوٹے موٹے الیکٹریکل اکوپمنٹس جیسے مکسرز, بلینڈرز, یہ آپ بناتے ہیں. دین پھر آپ کا دوسرا جو بزنس ہو سکتا ہے دیٹ مائٹ بی ریلیٹڈ ٹو جو ذرا زیادہ ڈیوریبل ہوتے ہیں, جیسے ویکیوم کلینرز ہیں, ایئر کنڈیشنرز ہیں. سو اس طرح کے آپ کے ڈفرینٹ بزنسز ہو سکتے ہیں. اور بزنسز کے بعد آپ کا پروڈکٹ لیول بھی ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے ریفریجریٹرز کے کتنے ویریئنٹس ہیں, کتنے قسم کے ریفریجریٹرز بناتے ہیں آپ, 1 ڈور بناتے ہیں, 2 ڈور بناتے ہیں, ریفریجریٹرز ود ملٹی میڈیا آپشنز, اور اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں. سو آپ پھر ڈویژن لیول سے پلاننگ لے جاتے ہیں بزنس لیول تک, اور پھر بزنس سے پروڈکٹ لیول تک. اب اس میں کنٹرول جو ہے, جو اوور آل جو آپ کا پلاننگ کی ڈیلیگیشن ہے, وہ مختلف کیسز میں مختلف ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ کارپوریٹ جو لیول پہ صرف آپ جرنلی گولز ڈیفائن کریں, ڈویژنل لیول پہ آپ جو فائنینس ہے اور جو ریسورسز ہیں, فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کریں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہر بزنس کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں, یعنی کہ وہ اپنے فائنینسز کو بھی مینیج کرتا ہے, اپنی فائنینشیل پلاننگ بھی کرتا ہے, اور اپنی ریسورس پلاننگ بھی کرتا ہے. کئی بار یہ ڈویژنل لیول پہ ہوتا ہے, صرف جو بزنسز ہیں ان کو گولز دے دیے جاتے ہیں اور ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے اتنے ریسورسز ہیں اور آپ نے انہی ریسورسز میں یہ ڈیزائرڈ گولز جو ہیں وہ اچیو کرنے ہوتے ہیں. کئی بار کمپنیز یہ سمجھتی ہیں کہ ہر بزنس اپنے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کس جگہ پہ کیا اچیو کرنا ہے اور کیا گول سیٹ کرنے ہیں, تو وہ تھوڑی سی اٹانومی دے دیتے ہیں بزنسز کو. کئی بار پروڈکٹ لیول تک, یعنی پروڈکٹ مینیجرز کو یہ اٹانومی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے سیلز گولز ڈیسائیڈ کریں, وہ اپنے فیوچر کے گروتھ آپشنز کو دیکھیں اور اس کو میجر کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ڈفرینٹ پلاننگ کے فیزز ہو سکتے ہیں اور پلاننگ کے طریقے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی پلاننگ میں تمام چیزیں کانسنٹریٹڈ ہوں ٹو اے سنگل اینٹی, جو جیسے ڈویژن لیول پلاننگ ہو اور اس کے بعد آپ صرف گولز بتائیں, یا ہو سکتا ہے آپ پلاننگ پاورز جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کر دیں. تو یہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں ڈفرینٹ ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن the circumstances in which they are operating. So first step is planning. Then جب آپ پلان کر لیتے ہیں, you take those plans to implementation level, جہاں پہ آپ ان پلانس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو
اس چیز میں آپ کو جو غور طلب چیز ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایرو ہے which is originating from here and terminating in planning, یعنی کہ آپ تمام پلاننگ کو پھر امپلیمنٹیشن فیز میں لے جاتے ہیں. آپ ان پلانس کو آرگنائز کرتے ہیں, ان کو کوانٹیفائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد یو امپلیمنٹ دوز پلانس. امپلیمنٹیشن کے بعد اٹ گوز ٹو کنٹرول فیز, یعنی جہاں پہ آپ اپنے ریزلٹس کو میجر کرتے ہیں, ریزلٹس کو ڈائگنوز کرتے ہیں اینڈ ٹیک کریکٹیو ایکشنز. یعنی کہ جب بھی آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں کوئی پلان تو اس میں آپ کچھ کنٹرولز ڈیفائن کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل پروڈکٹ لیول پہ پروڈکٹ مینیجر نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس سال ہماری سیلز ہوں گے سے 10,000 یونٹس. وہ کہتا ہے کہ 10% کا ہمارے پاس مارجن ہے, 10% کا کوشن ہے. اگر تو ہماری سیلز 10% زیادہ ہوتی ہیں, یعنی 11,000 ہو جاتی ہیں تو اٹس فائن. اگر 9,000 ہوتی ہیں تب بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر 8,000 ہوں گی یا 12,000 ہوں گی تو دس از سم تھنگ وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اس کا مطلب ہے ہم لوگوں نے کہیں کوئی غلطی کی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ دونوں کیسز کو دیکھ لیتے ہیں, کم یا زیادہ کی کیسز میں ہم ریزلٹس میجر کرتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری سیلز تو 12,000 ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ریزلٹ کو ڈائگنوز کریں کہ کنٹرول لمٹ سے زیادہ کیوں سیلز ہوئی ہیں, 12,000 سیلز کی وجہ کیا تھی. آپ کو اس کے بعد جب آپ ڈائگنوز کرتے ہیں ریزلٹ کو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پلاننگ فیز میں غلطی کی ہے, آپ نے مارکیٹ کے پوٹینشیل کو غلط طریقے سے میجر کیا ہے. مارکیٹ میں پوٹینشیل زیادہ ہے اور آپ نے اپنا سیلز ٹارگٹ کم رکھا ہے. اس کا مطلب ہے یو آر انڈر پرفارمنگ, then you have to take a corrective action, یعنی کہ آپ کو اس میں کوئی کریکٹیو ایکشنز کو ہم ابھی دیکھتے ہیں. لیکن اسی طرح پہلے ہم کیس دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ کم پرفارم کرتے ہیں, یعنی کہ ہم 8,000 سیل کرتے ہیں 9,000 کے بجائے. 8,000 کے کیسز میں ہم پھر ڈائگنوز کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری تو سیلز فورس ویل ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹ کو پش کر سکے, یعنی کہ اس کے پاس وہ پروڈکٹ نالج نہیں ہے جس پہ وہ کنزیومر کو کنونس کر سکے. اس وجہ سے ہماری سیلز کم ہے. دین یو ہیو ٹو ٹیک کریکٹیو ایکشنز. اچھا, جب کریکٹیو ایکشنز کی بات آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کریکٹیو ایکشن سے جو ایرو نکل رہا ہے وہ دو جگہ پہ جا رہا ہے. ایک امپلیمنٹیشن سٹیج پہ جا رہا ہے اور دوسرا آپ کا پلاننگ سٹیج پہ جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے جو کچھ پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جو امپلیمنٹیشن سٹیج پہ ہی کریکٹ کیے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ جب امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ میجر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جب آپ نے سیلز ٹارگٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کا 10,000 یونٹ سیل کرنے ہیں ایک سال میں تو پھر آپ اس کا پہلے منتھلی ٹارگٹ, پہلے آپ کوارٹرلی ٹارگٹ بناتے ہیں, پھر اس کا منتھلی ٹارگٹ بناتے ہیں, اس کے بعد ڈیلی ٹارگٹ بناتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آفٹر the first quarter you are entering into the second quarter اور آپ کا فرسٹ کوارٹر کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا, اینڈ یو نو کہ اس کی وجہ جو ہے وہ سیلز نالج میں تھوڑی سی کمی ہے اور تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ سیکنڈ کوارٹر میں ساتھ ساتھ ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے امپلائیز کو ٹرین بھی کرتے ہیں. تو دس از سم تھنگ وچ کین بی کریکٹڈ ایٹ امپلیمنٹیشن اسٹیج. تو اس وجہ سے آپ کو ایک ایرو امپلیمنٹیشن کی طرف نظر آ رہا ہے جب ہم یو ٹیک کریکٹیو ایکشن. دوسرا کریکٹیو ایکشن از ٹورڈز دا پلاننگ سائڈ, یعنی کہ ہو سکتا ہے آپ نے پلان ہی غلط کیا تھا. جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے مارکیٹ پلاننگ جب کی, اپنی سے پروڈکٹ لیول پہ پلاننگ کی یا بزنس لیول پہ پلاننگ کی, ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو ہم لوگوں نے مارکیٹ پوٹینشیل میجر کیا ہے فار پلاننگ وہی غلط کیا. تو ہمیں وہاں پہ پھر مارکیٹ پوٹینشیل کو ہم کیسے میجر کریں اور اس کے اکارڈنگلی پلاننگ کیسے کریں اس کو کریکٹ کرنا ہے. تو وی ٹیک کریکٹیو ایکشن ایٹ دا پلاننگ اسٹیج. سو کنٹرول اسٹیج میں آپ یا کنٹرول پروسیس میں آپ کریکٹیو ایکشن سجیسٹ کرتے ہیں ان پلاننگ اور ان امپلیمنٹیشن. Now these are some master marketers. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے they understand the planning process, strategic planning process, and they have
leveraged upon their knowledge of market planning and strategic planning, جس میں گوگل ہے, جس میں ورجن ہے, جس میں والمارٹ ہے, BMW ہے, ڈزنی ہے, ای بے ہے. یہ تمام کمپنیز وہ کمپنیز ہیں جنہوں نے بہت ہی زبردست قسم کی اپنی اسٹریٹجک پلاننگ کی وجہ سے اپنی کمپنی کو نہ صرف بنایا ہے بلکہ اس کو ان ہائٹس پہ لے گئے which were never imagined. مطلب ان کا یہ ایسی کیٹیگریز انہوں نے کریٹ کی ہیں جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. فار ایگزامپل گوگل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو گوگل ایک سرچ انجن ہے, لیکن ایک اس کو اتنی ملٹی ملین ڈالرز کی انڈسٹری بنا دینا, this was something unheard of, اور اس کی پہلے کبھی بات نہیں ہوئی. اسی طرح والمارٹ, ڈسکاؤنٹ سٹورز بہت سارے تھے اس سے پہلے بھی, لیکن اس کو فارچون 500 میں نمبر 1 پہ لے کے جانا, it means کہ they have good strategic planning. Now what we want to look at is what is a marketing plan. Marketing plan کیا ہوتا ہے؟ A marketing plan is a central instrument for directing and coordinating marketing efforts. یعنی کہ ایک سینٹرل پلان جس میں آپ مارکیٹ ایفرٹ کو اوور آل ایک ڈائریکشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. It operates at 2 levels, tactical level and strategic level. تو 2 قسم کے مارکیٹ پلان ہوتے ہیں. مطلب مارکیٹ پلان میں ایک تو آپ اسٹریٹجکلی ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اور اسٹریٹجکلی اپنے بزنس کو ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرف جانا ہے, کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, اور پھر ایک ٹیکٹیکل لیول پہ. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ when we are talking about strategic level, we are talking about target market decisions, کہ ہم لوگوں نے کن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے, کس کے لیے پروڈکٹ بنانا ہے, کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم اپنا پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں اور وہ خریدنے کے لیے تیار ہوں گے, یا کون سی ایسی نیڈز ہیں یا وانٹس ہیں کسٹمر کی جو ہم لوگ سیٹسفائی کر سکتے ہیں. تو ٹارگٹ مارکیٹ کے بارے میں ڈیسیژن, کن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. دین ویلیو پریپوزیشن, کس قسم کی ویلیو پریپوزیشن مارکیٹ کو دینی ہے, کس قسم کی ہم بات کریں گے کنزیومر کے ساتھ کہ ہم آپ کو یہ ویلیو پرووائڈ کر سکیں گے. دس از آور ویلیو پریپوزیشن, دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو سیٹسفائی یور نیڈ اینڈ دس از دا ویلیو پیکج. دین انالیسز آف مارکیٹنگ اپرچونیٹیز, یعنی کہ اسٹریٹجک لیول پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ اپرچونیٹیز کہاں پہ ہیں, کون سی ایسی مارکیٹس ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے لیے مارکیٹ اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. جب میں بات کرتا ہوں مارکیٹ اپرچونیٹیز کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف مارکیٹ کو دیکھیں, اسپیسیفک مارکیٹ کو دیکھیں کہ سے ہم لوگ اس مارکیٹ میں ایکسپینڈ کر سکتے ہیں یا اس مارکیٹ میں ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, بلکہ وہ تمام چیزیں, وہ تمام مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز بھی اس میں انوالو ہیں جس سے ہم مارکیٹ اپرچونٹی کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم اپنی ایڈورٹائزنگ سے, اپنی سیلز پروموشن سے, اپنی پروڈکٹ ڈیزائن سے, اپنے پروڈکٹ فیچر سے کیا مارکیٹ اپرچونیٹیز نہیں کریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا پروڈکٹ ہے جو مارکیٹ میں بک رہا ہے, لیکن اگر آپ اس میں کوئی نیا فیچر انکلکیٹ کر دیں گے تو آپ کے لیے نئی مارکیٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہو جائیں گی. سے اگر آپ ایک فون بنا رہے ہیں اور فون آپ کا ریگولر لوگ استعمال کر رہے ہیں, which people who don't have any disabilities, اگر آپ اس کے اندر سے اسپیشل کنٹراسٹ فیچرز ڈال دیتے ہیں یا اسکرین ریڈر ڈال دیتے ہیں تو پیپل who have visual impairment, visual disabilities, وہ بھی آپ کا فون استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ نے ایک فیچر ڈالنے کی وجہ سے ویژولی چیلنجڈ لوگوں کو اپنی کسٹمر بیس میں ڈال لیا ہے. سو آپ ہر طریقے سے اپنے اوور آل بزنس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور انالیسس کرتے ہیں ایٹ اسٹریٹجک لیول, تاکہ آپ نئی مارکیٹنگ اپرچونیٹیز کو ڈسکور کر سکیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکیں. However, ایٹ ٹیکٹیکل لیول ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پروڈکٹ کے اوور آل فیچرز کیا ہوں گے.
دیکھیں جہاں پہ جب میں بات کر رہا تھا اسٹریٹجک لیول پہ، تو آپ اوور آل انالیسس کر رہے تھے اپرچونٹیز کا، کہ آپ اپرچونٹیز کیسے کریٹ کر سکتے ہیں بائی لوکنگ ایٹ ڈفرنٹ فیچرز جو آپ کے پروڈکٹ کے اندر انکلکیٹ کر دیے جائیں گے. لیکن ایٹ ٹیکٹیکل لیول آپ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس میں یہ چیزیں ہم نے ڈال دینی، اس لیے کیونکہ یہ ضروری ہے اس پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر. دین پروموشنز کس طرح کی ہوں گی، مرچنڈائزنگ کس طرح کرنی ہے، پرائسنگ کیسے کتنی کرنی ہے، کتنے پرائس پہ ہم نے بیچنا ہے، سیلز چینلز کیا ہوں گے، سروسز کیا ہوں گی، آفٹر سیل سروسز ہوں گی نہیں ہوں گی، کس قسم کی سروسز ہوں گی. دیز آر آل ٹیکٹیکل تھنگس. دین کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر پلاننگ ایکٹیویٹیز. کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر کی پلاننگ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 1, define the corporate mission. Number 2, establish a strategic business unit. Number 3, assign resources to each strategic business unit. And number 3 is assess growth opportunities. یعنی کہ ہم جب بات کرتے ہیں کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر پلاننگ ایکٹیویٹیز کی، تو ہم سب سے پہلے ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ڈیفائن دا کارپوریٹ مشن. ہمارا کارپوریٹ مشن کیا ہے، اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم لوگ ایک مشن اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں. مشن اسٹیٹمنٹ کو ابھی ہم کچھ دیر میں دیکھتے ہیں کہ مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس قسم کی ہوتی ہے. دین اسٹیبلش اسٹریٹجک بزنس یونٹس. اسٹریٹجک بزنس یونٹس اور SBUs یہ ڈفرینٹ بزنس یونٹس ہیں جو کسی ایک اسپیسیفک ٹارگٹ مارکیٹ کو ایک اسپیسیفک ویلیو پروپوزیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ویلیو پروپوزیشن آفر کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ جنرل الیکٹرک کے یہ بزنس پورٹ فولیو کو دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت سارے اسٹریٹجک بزنس یونٹس مل جائیں گے. ڈو سرچ جنرل الیکٹرک آن گوگل اور یو ول گیٹ ٹو نو کہ ان کے اسٹریٹجک بزنس یونٹس کون کون سے ہیں اور وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں. تو ہمارا پہلا ایک جو کام ہے دیٹ از اسٹیبلش اسٹریٹجک بزنس یونٹس، یعنی کہ اسپیسیفک بزنس یونٹس کو اسٹیبلش کریں. جن ایکٹیویٹیز کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور ایک سیپریٹ بزنس یونٹ بنایا جا سکتا ہے، وہ ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو انڈیپینڈنس دی جائے ان اے وے کہ وہ اپنی پلاننگ خود کر سکیں، وہ اپنی سیلز ٹارگٹ سیٹ کر سکیں، اپنے پروفٹ مارجنز کو اسیس کر سکیں اور اس کو ریوائز کر سکیں. تو یہ تمام چیزیں دس از کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر پلاننگ ایکٹیویٹیز کہ وہ ان کو اس چیز کے بارے میں امپاور کریں. دین assign resources to each SBU. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو پلاننگ کی جو پاورز ہیں وہ ڈیلیگیٹ کریں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو سیلز ٹارگٹ سیٹ کرنے کی ہم سیلز ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے ان کو امپاور کریں، تو پھر ہم ان کو ریسورسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ کس بزنس یونٹ کو کتنے ریسورسز دینے، کتنے فائنینشیل ریسورسز دینے، کتنے نان فائنینشیل ریسورسز دینے، کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر کی کس قسم کی سپورٹ ریکوائرڈ ہے، کس طریقے سے ہم ان کے لیے بہتر بزنس انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بھی کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر کا کام ہے. اینڈ دین اسیس دا گروتھ اپرچونیٹیز کہ کس جگہ پہ کس قسم کی اپرچونیٹیز ہیں اور اس کے لیے کیا ہمیں نیا اسٹریٹجک بزنس یونٹ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے، یا ہم کرنٹ بزنسز کو ایکسپینڈ کر کے ان مارکیٹس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ان مارکیٹس کو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ تمام کام کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر کے ہوا کرتے ہیں. دین واٹ از اے گڈ مشن اسٹیٹمنٹ. ہم نے ابھی مشن اسٹیٹمنٹ کی بات کی کہ جب ہم مشن اسٹیبلش کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس ایک مشن اسٹیٹمنٹ بھی ہونی چاہیے which says everything you want to do in your future. So first thing is focus on limited number of goals. جب آپ مشن اسٹیٹمنٹ کی بات کریں تو it should have a limited focus، یعنی کہ it should not say everything that you want to achieve.
it should have a limited number of goals. یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ میں مارکیٹ لیڈر بھی بننا چاہتا ہوں اور ایٹ دا سیم ٹائم پریمیم پروڈکٹ بھی بیچنا چاہتا ہوں. یعنی کہ آپ کاسٹ لیڈر مارکیٹ میں کاسٹ لیڈر نہیں ہو سکتے اگر آپ پریمیم پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں. یعنی کہ آپ میکسیمم جو ہے وہ پریمیم نہیں چارج کر سکتے ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی سب سے لو کاسٹ ہو. تو یہ ایسی چیزیں جو کانفلکٹ کر جاتی ہیں کئی بار. تو یو شوڈ ہیو a limited number of goals. Number 2 is it should stress on major policies and values. ہر کمپنیز کی کچھ نہ کچھ ویلیوز ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ پالیسیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل وہ انوائرمنٹ کے جو پرابلمس ہیں ان کو کیسے ڈیل کریں گی. فار ایگزامپل وہ اگر کوئی ایتھیکل ایشو کریٹ ہوتا ہے تو ان کی کیا ویلیوز ہیں کہ وہ کیسے ان کو کریں گے. تو یہ تمام چیزیں اس پہ اسٹریس ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ایک کمپنی کی یہ ویلیو ہے کہ دے وانٹ ٹو کریٹ ہیلتھی پروڈکٹس. مطلب یہ کہ مشن اسٹیٹمنٹ ان کی اس ویلیو کو بتا رہی ہے کہ وہ جتنے بھی پروڈکٹس بنانا چاہتے ہیں وہ ہیلدی ہیں. فوڈ پروڈکٹس کی اگر سے کمپنی ہے تو وہ یہ مشن اسٹیٹمنٹ ان کو تھرو آؤٹ گائیڈ کرے گی کہ انہوں نے کس پروڈکٹ کو اپنی لائن میں شامل کرنا ہے، اپنے پروڈکٹ پورٹ فولیو میں شامل کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا. فار ایگزامپل دے فائنڈ کہ جو چپس ہیں وہ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں، بٹ دے آلسو فائنڈ کہ کیونکہ چپس جو ہیں جو فرائیڈ ہیں اس سے کولیسٹرول لیول کے پرابلمز ہوتے ہیں، اوبیسٹی کریٹ کرتے ہیں بچوں میں. تو اس وجہ سے وہ یہ پروڈکٹ اپنے پروڈکٹ پورٹ فولیو میں نہیں شامل کرتے کیونکہ اٹ از اگینسٹ دیئر کارپوریٹ مشن، کیونکہ دے وانٹ ٹو کریٹ ہیلدی فوڈس. اس کے برعکس ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا پروڈکٹ ہے یا ایسا کوئی انگریڈینٹ ہے جس سے بچوں میں یا جو استعمال کرنے والے ہیں اس کے لیے فائدہ مند ہے، تو they will add that ingredient to their product. For example, Cerelac جو ہے یا milk pack ہے, they are adding vitamin A and D to their milk. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب ہم ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری اوور آل ویلیوز کیا ہیں اور کمپنی کی پالیسیز کیا ہیں. Then mission statement should also define major competitive spheres کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم we are in foods business, we are in beverages business. تو یہ اوور آل آپ کی competitive sphere جو ہے ڈیفائن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک مشن اسٹیٹمنٹ کو. فار ایگزامپل آپ اپنی competitive جو سفیر وہ ڈیفائن کرتے ہیں تھرسٹ کوئنچنگ، جو بھی تھرسٹ کوئنچنگ مشروبات ہیں ہم اس میں آپریٹ کر رہے ہیں. سو آپ کی مشن اسٹیٹمنٹ آپ کو ڈیفائن کر دے گی کہ آپ کا کمپٹیشن کس کے ساتھ. سو یو ڈونٹ وانٹ ٹو وانڈر انٹو سم تھنگ وچ از irrelevant ٹو یور بزنس. دین ٹیک اے لانگ ٹرم ویو. مشن اسٹیٹمنٹ ہمیشہ لانگ ٹرم ویو لیتی ہے، یعنی کہ اوور دا پیریڈ آف 10 years، اوور دا پیریڈ آف 20 years آپ اپنے بزنس کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں تھرو اینڈ واٹ ول بی یور مشن. یہ آپ کو بتاتی ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کا بزنس کیسا ہوگا اور کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. دین اٹ شوڈ بی شارٹ، میموریبل اینڈ میننگ فل. یعنی کہ یہ بہت زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے. مشن اسٹیٹمنٹ ہے، مشن ایسے نہیں ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی ویری لانگ، اٹ شوڈ بی ویری شارٹ، ویری کرسپ اور میموریبل ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کو یاد رکھ سکیں اور جب بھی دے آر فیسنگ اینی پرابلم ریلیٹنگ ٹو اینی ڈیسیجن تو وہ دے کنسیڈر دیئر مشن اسٹیٹمنٹ کہ کیا یہ مشن اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہمارا جو ڈیسیجن جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. اگر نہیں جا رہا تو وی شوڈ ناٹ گو انٹو دس. فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو بات کی کہ اگر ہم ایک
فوڈز کی کمپنی ہے, فوڈ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کو یہ پتہ چلتا ہے, مارکیٹ اپرچونٹی نظر آتی ہے کہ جو فرائیڈ چپس ہیں اس کی بہت مارکیٹ ہے, لیکن وہ اپنے پروڈکٹ پورٹ فولیو میں اس لیے شامل نہیں کرتی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دس از اگینسٹ دیئر مشن اسٹیٹمنٹ, دس از اگینسٹ دیئر مشن, کیونکہ دے وانٹ ٹو کریٹ ہیلتھی فوڈس. سو دس گائیڈز دیم کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کون سا مارکیٹنگ ڈیسیجن لینا ہے اور کون سا مارکیٹنگ ڈیسیجن جو ہے اس سے اوائڈ کرنا ہے. دین when we're talking about مشن اسٹیٹمنٹ, تو ہم لوگ ابھی بات کی ہم لوگوں نے کہ میجر کمپیٹیٹیو سفیئرز کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ جب ہم میجر کمپیٹیٹیو سفیئر کی بات کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا تھرسٹ کوئنچنگ, یہ ایک آپ کی کمپیٹیٹیو سفیئر ہو سکتی ہے. آپ اپنی کمپیٹیٹیو سفیئر جو ہے انڈسٹری کے بیسس پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. تھرسٹ کوئنچنگ پروڈکٹ کی جو بیس ہے اس پہ ہم نے ڈیفائن کیا ہے یہ. دین کمپیٹنس, دین مارکیٹ سیگمنٹ, یعنی کہ وی آر کریٹنگ سیلولر فونز فار ویژولی چیلنجڈ پیپل, ایک اسپیشل مارکیٹ سیگمنٹ ہے. یا وی آر میکنگ cars for safety conscious people. So آپ اپنی جو competitive sphere ہے وہ ان لوگوں میں ڈیفائن کر رہے ہیں جو safety conscious ہیں. Then vertical channels کی بیسس پہ آپ جو ہے اپنی competitive sphere ڈیفائن کر سکتے ہیں. آپ اپنی geographic لوکیشن کے حساب سے اپنی competitive sphere ڈیفائن کر سکتے ہیں. جیسا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ we are operating in Pakistan, یا we are operating in South Asia, یا we are a global company. بہت ساری لوگوں کمپنیز کی جو بڑی کمپنیز ہیں they have this word global in their mission statement which is defining their competitive sphere. Then the first step is establish a strategic business unit. جب ہم کمپنی کی اسٹریٹجک بزنس یونٹ کی بات کرتے ہیں, اسٹیبلشنگ اے کمپنیز بزنس یونٹ کی بات کرتے ہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کمپنیز ہو آر ڈائیورسفائڈ. اور یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں, یہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز نہیں ہیں, یا یہ ایک چھوٹی سی دکان کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیز جو پبلکلی لسٹڈ ہوتی ہیں. جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو کمپنیز آفن ڈیفائن دیم سیلوز ان ٹرمز آف پروڈکٹس, یعنی کہ آٹو بزنس یا کلودنگ بزنس, یعنی کہ بہت ساری کمپنیز ہیں جب وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آٹو بزنس میں ہیں, یعنی کہ ہم گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہیں. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کپڑے بنانے والی کمپنیز ہیں, جیسے گیپ ہے, سیئرز ہے, یا سارا لی ہے. دے سے وی آر میکنگ کلودنگ فار پیپل. Market definition of a business, however, describes the business as a customer satisfying process. یعنی کہ جو مارکیٹ ڈیفینیشن ہے بزنس کی وہ کسٹمر کو پروڈکٹ کی بیسس پہ بزنس کو پروڈکٹ کی بیسس پہ ڈیفائن نہیں کرتی, بلکہ اس کو کسٹمر سیٹسفائنگ پروسیس کی بیسس پہ کرتی ہے کہ وہ کیا نیڈ سیٹسفائی کر رہا ہے. ویونگ بزنس ان ٹرمز آف کسٹمر نیڈس کین سجیسٹ ایڈیشنل گروتھ اپرچونیٹیز. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ کی بیسس پہ ڈیفائن کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو لمٹ کر دیتے ہیں, لیکن اگر ہم کسٹمر کی بیسس پہ اپنے آپ کو ڈیفائن کریں گے, کسٹمر کی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی بزنس کو ڈیفائن کریں گے, تو وی ہیو مور گروتھ اپرچونیٹیز. فار ایگزامپل وی آر ان ٹرانسپورٹیشن بزنس, تو ہم جو ہے ہم لوگوں نے کسٹمر کی بیسس پہ اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں, بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ وی آر ان سے کلودنگ بزنس, ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے بزنس میں ہیں جہاں پہ ہم کسٹمر کی کلودنگ یا اپنے آپ کو کور کرنے کی جو نیڈز ہیں
اس کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. تو ہم صرف کلودنگ میں نہیں جا سکتے, ہم اور بھی جو بھی اپنے آپ جو کلودنگ سے ریلیونٹ نیڈز ہیں اس میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اس کی کچھ ایگزامپلز جو ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل کولمبیا پکچرز, پروڈکٹ ڈیفینیشن اس کی یہ ہو سکتی ہے وی میک موویز. دین وہ یہ کہہ سکتے ہیں وی انٹرٹین پیپل, یعنی کہ یہ اصل میں پروڈکٹ تو ان کا موویز ہے, کولمبیا پکچرز فلم بناتی ہے, لیکن وی انٹرٹین پیپل. دس از مارکیٹ ڈیفینیشن کہ ہم کیا نیڈ سیٹسفائی کر رہے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا. تو اگر ہم انٹرٹینمنٹ کے بزنس میں ہیں تو ہم موویز کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے ہم سٹ کامز بنانا شروع کر دیں ٹیلی ویژن کے لیے. سو ہمیں اپنی مارکیٹ بیس ڈیفینیشن بنانی چاہیے. فار ایگزامپل زیروکس جو فوٹو کاپنگ مشین بناتی ہے کمپنی, وی میک کاپنگ اکوپمنٹس. ٹھیک ہے, بات پروڈکٹ کی بیس پہ. وی امپروو آفس پروڈکٹیوٹی. اب یہ مارکیٹ ڈیفینیشن ہے, یعنی کہ کاپنگ اسینشلی مارکیٹ کی جو آپ کی آفس ڈیلی آفس کے ڈے ٹو ڈے جو آپ کی کام ہوتے ہیں اس کی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کر رہی ہے. کیسے؟ آپ کو ایک ہی پروڈکٹ ایک ہی پیپر بار بار نہیں لکھنا پڑا, آپ اس کو فوٹو کاپی کر لیتے ہیں. اٹ مینز آپ پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ کاپنگ مشینز کے بزنس میں, تو آپ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کاپنگ مشینز تک. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم آفس پروڈکٹیوٹی کو امپروو کر رہے ہیں, تو یو ہیو ادر آپشنز. آپ اور بھی کوئی ایسے انسٹرومنٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آ سکتے ہیں جو آفس کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر دے. سو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں کہ جب بھی آپ اپنے بزنس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو آپ اپنے بزنس کو ڈیفائن کریں آن دا بیسس آف دا مارکیٹ یو آر ٹارگیٹنگ اینڈ دا کسٹمر یو آر سیٹسفائنگ, تاکہ آپ کی گروتھ اپرچونٹیز کریٹ ہوں اور بڑھتی رہیں. اچھا, ڈائمینشنز ڈیفائن اے بزنس. کون سی ڈائمینشنز ہیں جو بزنس کو ڈیفائن کرتی ہیں؟ کسٹمر گروپس, کسٹمر نیڈز اینڈ ٹیکنالوجی. یعنی کہ جب آپ بزنس کو ڈیفائن کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کون سے کسٹمر گروپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, کون سی کسٹمر نیڈز سیٹسفائی کر رہے ہیں, اور کیا ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ڈیفائن کرتی ہیں آپ کے بزنس کو. کئی بار آپ یہ کہتے ہیں, جیسے ابھی میں نے بات کی کہ آپ سے کہہ رہے ہیں جب بزنس کو ڈیفائن کر رہے ہیں, یو آر میکنگ اسمارٹ فونس فار ویژولی چیلنجڈ پیپل. یعنی کہ آپ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں اسمارٹ فونس کی. آپ کا کسٹمر گروپ جو ہے وہ ویژولی چیلنجڈ پیپل ہے, اور آپ ان کی نیڈ کو کیا سیٹسفائی کریں, جو بھی ان کی آرگنائزیشن کی, جو بھی ان کی وہ سیلف مینجمنٹ کی نیڈز ہیں ان کو آپ پورا کر رہے ہیں. سو آپ اپنے کسٹمر ڈائمینشنز جس میں آپ ڈیفائن کرتے ہیں, دیٹ از ون از یور کسٹمر گروپ, ادر از یور کسٹمر نیڈز, اینڈ the third is the technology. Now characteristics of a strategic business unit. کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ایک اسٹریٹجک بزنس یونٹ کے؟ نمبر ون از اٹ از اے سنگل بزنس اور کلیکشن آف ریلیٹڈ بزنسز دیٹ کین بی planned separately from the rest of the company. جب ہم اسٹریٹجک بزنس یونٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ یا تو ایک سنگل بزنس ہو سکتا ہے یا ایک کلیکشن آف بزنسز ہو سکتے ہیں جو کمپنی سے سیپریٹلی ان کی پلاننگ ہو سکتی ہے. اور فار ایگزامپل آپ اگر جنرل الیکٹرک کی اگین ایگزامپل لیں تو جنرل الیکٹرک کا جو انشورنس کمپنی ہے, جنرل الیکٹرک انشورنس کمپنی, وہ بالکل سیپریٹلی اپنے ٹارگٹس پلان کرتی ہے, اپنے ریسورسز کو پلان کرتی ہے. اور جو جنرل الیکٹرک کا وہ ڈویژن ہے جو سے جہازوں کے انجن بنا رہا ہے, وہ بالکل سیپریٹلی اپنے آپ کو اپنے ریسورسز کو پلان کرتا ہے. تو اگر ایک ایسا بزنس
جو باقی تمام کمپنی کے بزنس سے سیپریٹلی اپنے آپ کو پلان کر سکے، اس کو ایک اسٹریٹجک بزنس یونٹ کہتے ہیں. اور اٹ ہیز اٹس اون سیٹ آف کمپیٹیٹرز، یعنی کہ اس کے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ فائنینس جو کر رہی ہے، جو فائنینشیل انسٹرومنٹس پرووائڈ کر رہی ہے، جو آپ کی انشورنس دے رہی ہے، اس کے کسٹمر بالکل فرق ہوں گے ان سے جو جہاز کے انجن آپ سے خرید رہے ہیں. کمپنی ایک ہی ہے جنرل الیکٹرک، لیکن اس کے ڈفرینٹ strategic business units ہیں. It has managers responsible for strategic planning, profit performance, who control the most of the factors affecting the profit. یعنی کہ اس میں to certain degree وہ company to company vary کرتی ہے. empowerment ہوتی ہے managers کے پاس جو آپ کی profit performance اور planning strategy کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا strategy plan کر رہے ہیں اور آپ کی پروفٹ پرفارمنس کیا ہے اور اس پہ کیا کنٹرولز ہیں، کیا لمٹس ہیں، کیا ایکسیپٹیبل لمٹس ہیں. ان تمام چیزوں پہ وہ امپاورڈ ہوتے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. ہاؤیور جیسے کہ میں نے کہا کہ کمپنی ٹو کمپنی ویری کرتی ہے. کچھ میں کمپنیز میں ہائی ڈگری آف امپاورمنٹ ہوتی ہے، کچھ میں کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ موسٹ آف دا پلاننگ کرتا ہے. دین اسائننگ ریسورسز ٹو ایچ اسٹریٹجک بزنس یونٹس. آپ کیسے ریسورسز اسائن کرتے ہیں کسی بھی اسٹریٹجک بزنس یونٹ کو؟ فرسٹ تھنگ از پروسیس ٹو ایلوکیٹ ریسورسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈفرنٹ ٹولس جو مارکیٹرز نے ڈیولپ کیے ہیں. فار ایگزامپل پورٹ فولیو پلاننگ کے کچھ ٹولز ہیں جیسے بی سی جی میٹرکس جو آپ نے اپنی پریویس لیکچرز میں، اپنے پریویس کورسز میں پڑھا ہوگا. بوسٹن کنسلٹنسی گروپ کا ایک میٹرکس ہے جو پورٹ فولیو پلاننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس میں آپ کہتے ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ کے پاس کیش کاؤز ہیں جو آپ کے بزنس ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دے رہے ہیں. دین کوشچن مارکس ہے، ڈاگز اینڈ اسٹارز. یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اور اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان بزنسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے لیے پوٹینشیل کیش کاؤ بن سکتے ہیں. ان بزنس کو ڈائیویسٹ کریں جو آپ کے لیے لائبلٹی بن چکے ہیں. سو یہ اوور آل پلاننگ ٹیکنیک ہے، پورٹ فولیو پلاننگ کا ایک ماڈل ہے. ہاؤیور یہ جو بی سی جی میٹرکس ہے جو آپ نے ہو سکتا ہے اپنے پریویس کورسز میں پڑھا ہو، this has become a redundant technique. reason being یہ اوور سمپلیفائڈ ہے اور ویری سبجیکٹو ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو سے ایسے لگ رہی ہو کہ this has become a liability وہ واقعی میں لائبلٹی بن چکی ہو سکتا ہے وہ آپ کے دوسرے پروسیسز کو، دوسرے بزنسز کو کچھ اس طرح سپورٹ کر رہی ہو یا آپ کی کارپوریٹ امیج کو اس طرح سپورٹ کر رہی ہو کہ اگر آپ اس کو ڈائیویسٹ کر دیں گے تو آپ کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کی کارپوریٹ امیج کو نقصان پہنچ سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک بزنس ہے وچ از ہارڈلی جنریٹنگ اینی پروفٹ، لیکن اس کے ساتھ سے 6-7 ہزار لوگوں کی جاب ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے اور آپ ان کے لیے جاب کریٹ کر رہے ہیں. تو ایسے کیسز میں اگر آپ اس بزنس کو ڈائیویسٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب آپ 6,000 امپلائیز کو کی جابس کو جیپرڈی میں ڈال رہے ہیں. اور اس کیسز میں یو ول کریٹ اے ویری نیگیٹو بز فار یور کمپنی. تو کمپنی کو کوئی نقصان، اگر پروفٹ نہیں دے رہی تو وہ نقصان بھی نہیں دے رہی کہ ایک طریقے سے آپ کی کمپنی کو ایز اے رسپانسبل ممبر آف سوسائٹی دکھا رہی ہے جو لوگوں کے بارے میں، لوگوں کا خیال رکھتی ہے اور ان کی جابس، ان کے لیے جابس کریٹ کر رہی ہے. سو کیونکہ بی سی جی میٹرکس کافی سبجیکٹو ہے، اس میں آپ ایکوریٹلی اندازہ نہیں لگا سکتے. اوپینین بڑی سبجیکٹو ہے، اس میں آبجیکٹیوٹی کی لیکنگ ہے، یعنی کہ اس میں آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے کہ واقعی یہ اس طرح ہے یا
اس کو اسی طرح مینج کیا جانا چاہیے. بہت سارے فیکٹرز کو وہ اوور لک کر جاتی ہے, تو اس وجہ سے دس ٹیکنیک از ناٹ بینگ یوزڈ بائی موسٹ آف دا کمپنیز. انہوں نے اس کو اس میٹرکس کو استعمال کرنا کم کر دیا ہے. The new method rely on shareholders value analysis. جو نئی ٹیکنیکس ہیں وہ شیئر ہولڈر کی ویلیو انالیسس پہ بیس کرتی ہیں. The value calculation assesses the potential of business based on what opportunities form. یعنی کہ جو نئی ٹیکنیک ہے وہ کسٹمر یا بزنسز کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کرتی, بلکہ شیئر ہولڈر کا ویلیو انالیسس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کس طرح شیئر ہولڈر کی ویلیو کو میکسیمائز کیا جا سکتا ہے اور شیئر ہولڈر کو کیسے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور اس کی کیلکولیشن یا اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ پوٹینشیل جو ہے وہ بیس کرتا ہے on what opportunities you have if you go for a global expansion, repositioning, retargeting and strategic outsourcing. یعنی کہ ان طریقوں سے آپ کیسے اپنی کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے لیے ویلیو کریٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کو گلوبل اگر آپ ایکسپینشن کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا, آپ اپنی پروڈکٹ کی ریپوزیشننگ کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا, ری ٹارگیٹنگ کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا, آپ اسٹریٹجک آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. سو یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں. دین اسیسنگ گروتھ اپرچونیٹیز. ہم اپنی گروتھ اپرچونیٹیز کو کیسے اسیس کرتے ہیں. جب ہم گروتھ اپرچونیٹیز کو اسیس کرنے کی بات کرتے ہیں تو اسیسنگ گروتھ اپرچونیٹی انکلوڈس پلاننگ نیو بزنس, ڈاؤن سائزنگ اور ٹرمینیٹنگ اولڈر بزنسز. یعنی کہ جب ہم اپنی گروتھ اپرچونیٹیز کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کون سے نئے بزنسز کریٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے, کون سے ایسے نئے بزنسز ہیں, کون سی ایسی نئی اپرچونیٹیز ہیں مارکیٹ میں جن کو ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے ایک نیا بزنس کریٹ کر سکتے ہیں. دین ڈاؤن سائزنگ, یعنی کہ کون سے بزنسز ہیں جس کو ہمیں جس کا جو آپریشنز ہیں اس کو ہم نے کم کرنا ہے, جس کی کسٹمر بیس جو ہے کیونکہ وہ شرنک ہو رہی ہے تو اس کے آپریشنز کو ہم لوگوں نے ڈاؤن سائز کرنا ہے, کم کرنا ہے. دین ٹرمینیٹنگ اولڈر بزنسز. ایسے بزنسز which have become a total liability, یعنی کہ پروفٹ جنریٹ کرنے کے بجائے یا نو پروفٹ کے بجائے وہ لاس کریٹ کر رہے ہیں and they are affecting overall health of the company. ان کو پھر ختم کرنا, ان کو ٹرمینیٹ کرنا. If there is a gap between the future desired sales and projected sales, corporate management will need to develop, acquire new businesses to fill it. یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیزائرڈ جو فیوچر سیلز ہیں اور جو پروجیکٹڈ سیلز ہیں اس میں فرق ہے تو ہم لوگوں کو کارپوریٹ مینجمنٹ کو یا تو نئے بزنسز ایکوائر کرنے پڑتے ہیں یا پھر ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں جو بزنس گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. Now this is a kind of the strategic planning gap. اور اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں, اگر آپ اس گراف کو دیکھیں تو on x axis we have time in years and y axis پہ ہمارے پاس sales in $1 million ہے. یعنی کہ ہم x axis پہ دیکھ رہے ہیں کہ over the period of time ہماری sales کیسی رہیں گی. x axis پہ ہمارے پاس ٹائم ہے, سیلز جو ہے ہمارے پاس y axis پہ ہیں, تو ہم دیکھ رہے ہیں ایئر 1 میں ہماری کیا سیلز ہوں گی, ایئر 2 میں کیا سیلز ہوں گی, ایئر 3 میں کیا سیلز ہوں گی. اچھا, یہ جو سب سے باٹم والی لائن ہے this is your actual sales, اور یہ آپ کی ڈیزائرڈ سیلز ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں ایئر 1 میں یہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو دیر از
small gap. اور جیسے جیسے آپ موو کرتے ہیں ٹورڈز ایئر 3, یہ آپ ایئر 3 پہ آگے, دس از یور ڈیزائرڈ سیلز, اور اگر ہم اس کی پروجیکشن, دس از یور ایکچوئل سیلز, اور اس کی پروجیکشن دیکھیں تو دس از یور ڈیزائرڈ سیلز. تو یہ جو آپ کا ایریا ہے دیٹ از دا گیپ, یعنی کہ یہ وہ ایریا ہے جو گیپ کریٹ ہو جائے گا ٹورڈز ایئر 3, جہاں پہ ہماری ڈیزائرڈ سیلز would be far greater than the actual sales, یعنی جو آپ نے پروجیکٹ کیے ہیں کہ اتنی سیلز ہماری ہو جائیں گی. سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایٹ, اس کو پوائنٹ ایکس کہہ دیتے ہیں, ایٹ پوائنٹ ایکس projected sales XP means projected sales is 1000, or at point X the desired sales are say 14,000 یا 10,000 and 14,000. اگر ہم اس طرح دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ڈیزائرڈ سیلز یا پروجیکٹڈ سیلز اور ایکچوئل سیلز جو مرضی کہہ لیں اس کو, وہ 10,000 ہیں, لیکن ہماری ڈیزائرڈ سیلز, یعنی کہ ہم نے اگر جو ڈیزائرڈ ٹارگٹ میٹ کرنے ہیں یا ہم نے اگر اپنی کاسٹ کور کرنی ہے, تو ہماری ڈیزائر یہ ہے کہ 14,000 سیل ایئر 3 تک ہو جانی چاہیے, 14,000 یونٹ ہمیں بیچنے چاہیے. لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مارکیٹ کنڈیشنز ایسی ہی نہیں ہیں کہ ہم اتنی سیلز جنریٹ کر سکیں, اور پھر ہم اپنا جو اوور آل انویسٹمنٹ ہے اس پہ وہ ریٹرن نہیں کما سکیں گے. تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ون از you have intensive growth, second is integrative growth, and the third is diversification growth. تو سب سے پہلے ہم the first option is to identify opportunities of growth with current business. یعنی کہ جب ہم opportunities of growth with current business دیکھیں گے, then we are talking about انٹینسو گروتھ اپرچونیٹیز, یعنی کہ ہمارے پاس جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسی سے اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وی آر ٹرائنگ ٹو بی کریٹو. دا سیکنڈ از ٹو آئیڈینٹیفائی اپرچونیٹیز ٹو بلڈ اور ایکوائر بزنسز ریلیٹڈ ٹو دا کرنٹ بزنس. دس از کالڈ انٹیگریٹو اپروچ. سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہماری پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جو بزنسز ہیں اس کو ایکوائر کیا جائے یا پھر نیا بزنس کریٹ کیا جائے, تاکہ ہم وہ ڈیزائرڈ ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے وہ لے سکیں. اینڈ the last is the third approach which is called diversification opportunities. وہ ہے کہ اگر آپ اپنے جو کسی بھی ایسے پروڈکٹ میں جو unrelated پروڈکٹ ہے اس میں اگر آپ انویسٹ کریں تو شاید آپ اپنے ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکیں. فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لیتے ہیں, آپ بوٹل واٹر بناتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیزائرڈ سیل جو ہے وہ 1,00,000 بوتل ہے, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ شاید 80,000 بھی نہ بیچ سکیں. تو واٹ آر یور آپشنس؟ انٹینسو اپرچونٹی یہ کہتی ہے کہ آپ اسی پروڈکٹ سے کو کریٹیولی کسی طریقے سے اسی بزنس اپرچونٹی میں سیلز کریٹ کرنے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ ہم اس میں ایک اسپیشل قسم کا بوٹل واٹر لانچ کر دیں گے. منرل واٹر کے علاوہ ہم لوگ سے اسپارکلنگ واٹر بھی لانچ کر دیں گے, اور یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسا واٹر لانچ کریں گے جو جسے اسپرنگ واٹر کہتے ہیں, which is natural water, which is also called the living water. ہم وہ لانچ کر دیتے ہیں. اس طرح کی ہم کچھ کریٹیوٹی, یا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ سے بگر ورژن آف دا بوٹل, جس سے 20 لیٹرز کی بوٹل جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں ہم جو ہے, یا پھر اسمالر بوٹلز, یا 500 ہم لوگ صرف 1.5 لیٹر کی بنا رہے تھے, ہم 500 ml کی بھی بنا دیتے ہیں. تو دس از انٹینسو
اپرچونٹی. لیکن انٹیگریٹو اپرچونٹیز کیا ہو سکتی ہیں کہ ہم ریلیٹڈ فیلڈز میں, جیسے ہم ڈرنکس کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم جوسز بھی لانچ کر دیتے ہیں, تو شاید ہمارا کچھ بن جائے, ہم لوگ اپنا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کریٹ کر دیں. ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جوسز جو ہے آج کل کافی بک رہے ہیں اور جوسز میں گروتھ بھی ہے, تو ہم اوور آل جو ہماری انویسٹمنٹ ہے اس پہ پروفٹ بنا لیں گے اگر ہم جوسز بھی بنانا شروع کر دیں. تھرڈ تھنگ از ڈائیورسفیکیشن. آپ سمجھتے ہیں کہ جوسز اور واٹر سے ہمارا کچھ نہیں بننا, ہم ٹوٹلی ڈائیورسیفائی کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کنسٹرکشن بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں, یعنی کنسٹرکشن کمپنی از ٹوٹلی ڈفرینٹ اور جوسز اور واٹر از ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو آپ ایک کنسٹرکشن والا کام شروع کر دیتے ہیں تاکہ آپ جو آپ کی اوور آل انویسٹمنٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ریکور کر سکیں. دس از کالڈ diversification. And the third thing is downsizing or divesting older businesses. یعنی کہ this is the condition جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ this is a hopeless case, اب کچھ نہیں ہو سکتا. بہتر یہ ہے کہ جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ فردر ڈیٹوریٹ ہو, اس کی فردر ہمیں کچھ بھی نہ ملے. اس سے بہتر ہے کہ اس بزنس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے, اس بزنس کو ختم کر دیا جائے. فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ یہ جو باٹل واٹر کا جو ہم نے پلانٹ لگایا ہے اس کا کچھ بھی نہیں ملنا, تو بجائے کہ یہ کباڑی کو بیچا جائے, اس کو کسی اور کمپنی کو یہ پورا پلانٹ بیچ دیا جائے تاکہ جو بھی ہمیں انویسٹمنٹ جو ہم نے کیا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ریکور کیا جا سکے. آئی تھنک دس از انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می ٹوڈے. گڈ بائے فار ناؤ. اللہ حافظ.